बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आलमी यौम फ़ालिज मनाया जा रहा है और इस दिन का बनाने का मकसद जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि फ़ालिज क्या है, इससे किस तरह बचा जाए और ये मर्ज़ किस तरह लाहक होता है। पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल इस तरह है कि हर साल हज़ारों अफराद इसका शिकार होते हैं। कुछ लोग मौत का शिकार हो जाते हैं और कुछ अफराद सारी ज़िंदगी की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। ये मर्ज़ अगर हम इसकी बात करें तो इस वक्त 45 लाख इसकी जो है वो मरीज़ मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ज़्याबतीस की बात करें तो ज़्याबतीस में हम नंबर 1 हो चुके हैं और 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है इस वक्त ज़्याबतीस का शिकार हैं और ज़्याबतीस के ज़्यादातर मरीज़ जो है वो फ़ालिज का शिकार होते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो बुलंद फ़िशार खून ऐसा मर्ज़ है कि वो खामोश कातिल है और होता यूँ ही है, या वो गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं उसमें, या अगर हम बात करें फ़ालिज की तो बुलंद फ़िशार खून के मरीज़ भी फ़ालिज का शिकार होते हैं और अचानक ही उनको फ़ालिज का हमला होता है। और होता यूँ ही है कि जिस तरह हार्ट अटैक में आपके पास टाइम कम होता है, उसी तरह फ़ालिज में भी टाइम कम होता है। अगर मरीज़ को बर वक्त अस्पताल पहुँचा दिया जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी पेचीदगियों से बच जाते हैं। आज हमारे साथ 2 कंसल्टेंट मौजूद हैं। हम इस पे बात करेंगे कि अलामत क्या हैं, कितना टाइम होता है मरीज़ के पास, क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह हम उसको माजूरी से बचा सकते हैं, किस तरह ये भी हम देख रहे हैं कि नौजवानों में भी फ़ालिज का इमराज़ देखा जा रहा है। और अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो कभी हम देखते ही नहीं थे कि नौजवानों में भी फ़ालिज हुआ है, लेकिन आज हम देखते हैं कि नौजवान भी फ़ालिज का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि नौजवानों में ज़्याबतीस, बुलंद फ़िशार खून और अब फ़ालिज के मरीज़ भी सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ पहले मेहमान का मैं तारुफ़ करवाती हूँ आपसे। डॉक्टर इनाम खुदा है हमारे साथ, कंसल्टेंट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। दूसरी मेहमान हमारे साथ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, कंसल्टेंट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ख़ान यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बात करेंगे आज मैडम फ़ालिज के हवाले से, और पहला सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। नौजवान हम देख रहे हैं कि फ़ालिज का शिकार हो रहे हैं। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो ना ही बुलंद फ़िशार खून के इतने मरीज़ थे, ना ही हम देखते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में नौजवान शिकार हो रहे हैं, दिल के इमराज़ में शिकार हो रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि फ़ालिज भी नौजवानों में देखा जा रहा है। मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्यों इस कदर जो है हमारे मुल्क में इस तरह की गैर मुतादी इमराज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और ज़ाहिर है वर्ल्ड स्ट्रोक डे के हवाले से फ़ालिज की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ वजह जो है जो हम देख रहे हैं ज़्यादा, वो इसलिए कि अब हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। होता क्या है कि फ़ालिज जो है इसकी शरह हमें पाकिस्तान में भी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। हमें बहुत सारी स्टडीज़ चाहिए। हमारे पास एक कंट्री लेवल फुल स्टडी तो है नहीं, अभी स्ट्रोक रजिस्ट्री बनाई है, शुरू की है, लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि तकरीबन 3.5 लाख लोग एक साल में फ़ालिज का शिकार हो जाते हैं। तकरीबन 2 मुख्तलिफ स्टडीज़ को देखें जो छोटे छोटे सेंटर्स में करके उनका मैटर किया है, तो 1.5 to 2.5% यानी 10,000 लोगों के उसमें शरह है तकरीबन के जो फ़ालिज का शिकार होते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो पिछले आप ये 20 साल की बात कर रहे हैं, ये 20 साल जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, इसका है। इसमें हमारे पास फ़ोन्स भी हैं, इसमें नौजवान जो हैं और यंगर जनरेशन जो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा है, शहरों की तरफ ज़्यादा आबादियाँ आ रही हैं और एक्सरसाइज और डाइट प्रॉपर नहीं हो रही। अगर आप प्रॉपर डाइट आप वो वाली लेना चाह रहे हैं कि जो आप अपने गांव में आदी थे कि पराठे और सब, तो फिर आप चलें भी उतना जितना वहाँ पे चलते थे। यहाँ पे चलते कम हैं
لیکن ڈائٹ وہی رکھ رہے ہیں, اس سے ویٹ بڑھ رہا ہے, اوبیسٹی. اور پھر زیادہ تر نوجوان رات بھر جو ہے وہ اپنے آن لائن کسی نہ کسی اس پہ, اور اب آج کل جب سے کووڈ کا ہوا ہے کہ وہ ورک فرام ہوم کا بہت سارا, تو آنا جانا, باہر نکلنا, وائٹامن ڈی کی کمی, B12 کی کمی, معدے کے امراض, اور اسی طرح شوگر کا مرض زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور تو ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ پبلک اویئرنیس چاہیے کہ ایک پراپر ڈائٹ اپنی لائف سٹائل کے حساب سے ڈائٹ کی جاتی ہے, وہ بہت ضروری ہے ینگسٹرز میں. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا اس میں بتائیں گے کہ ہمارے ہوموسسٹین ینگر پاپولیشن میں کافی بڑھاوا آ رہا ہے, جو کہ ایک اجزا ہے. اینڈ فار اے میٹ ایٹنگ پاپولیشن ہمارے یہاں B12 کی بھی کافی ڈیفیشنسی ہے, جس کی وجہ سے جسم کے اور دماغ کے اندر اور جو خون ہے وہ گاڑھا ہونے لگتا ہے, اور اس سے ینگ سٹروکس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے بتائیں, یہی سوال تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں گی. ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بہت زیادہ ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں. بلڈ پریشر کی میں بات کروں گی خاص طور پہ, 70% پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہیں, اور اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب ان میں کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, کڈنی فیلئر پہ جا رہے ہیں یا ان کو اچانک فالج ہو گیا تو ان کو پتہ چل رہا ہے. پھر جو لوگ جن کو پتہ ہے, جن کو ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ ان کو بلڈ پریشر رہتا ہے, وہ اپنی میڈیسن وقت پہ نہیں لیتے, ایک ہفتہ لی پھر چھوڑ دی کہ اب تو میرا نارمل ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ایک تو نوجوانوں میں کیوں ہو رہا ہے بلڈ پریشر, اس کی وجوہات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لے رہے ہیں وقت پر, ہائپرٹینسو ہیں اور میڈیسن نہیں لے رہے ہیں, تو فالج جیسی کمپلیکیشنز, پھر گردے کی فیلئر, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ہارٹ فیلئر. تو مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے اگر بلڈ پریشر کے آپ مریض ہیں تو وقت پر دوائیاں لینا. بیسیکلی یہ جو امراض ہیں, فالج ہے, جیسے برین اٹیک ہے یا پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کڈنی کے جس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, آئی کنسیڈر دیم ایز اے لائف اسٹائل ڈیزیزز. بیسیکلی لائف اسٹائل کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے, ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. دیٹ انکلوڈس اوبویسلی آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل, اگر آپ زیادہ چلنا پھرنا آپ کا نہیں ہے, آپ کا ایکسرسائز, آپ کا فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے, اور آپ کی غذا جو آپ لے رہے ہیں اس کے اندر جو ہے اچھی پروپورشن فریش فروٹس ویجیٹیبلس کی اور اس طرح کے اسینشل آئلس وغیرہ ان کی نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں جو دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل کے اندر, کہ ان کا لائف اسٹائل از کوائٹ ڈفرینٹ واٹ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جو ہوتا تھا. تو فزیکل ایکٹیویٹی از اے مین, آئی تھنک از ون آف دا مین ریزنس. اس کے علاوہ ڈائٹری ہیبٹس, اور بہت زیادہ ایک کامن ایک ہمارے نوجوانوں میں جو ہے وہ ٹوبیکو یوز ہے, تمباکو نوشی ہے, اسپیشلی ویپنگ کا سلسلہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں صرف سگریٹ تو ہے اس کے اپنے مضر اثرات ہیں, ویپنگ کے بھی وہ مضر اثرات ہیں. آج کل آپ دیکھیں شیشے کا بڑھتے ہوئے استعمال, جی تو یہ بچوں میں آج کل کافی زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ پان, گٹکا, ہر قسم کا ٹوبیکو ان ایوری فارم اٹس ویری ڈینجرس فار دا ہیلتھ. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے آئی تھنک جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کافی دیکھتے ہیں پہلے, مطلب آج کل جو ینگر جنریشن کے اندر جو ہم اسٹروکس دیکھتے ہیں, ساتھ ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, انکنٹرول بلڈ پریشر ہوتا ہے. سو a lot of has to do with the لائف اسٹائل, جس طرح کہ ہم لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. اسپیشل سے میڈم نے فرمایا کہ کووڈ کے بعد سے فزیکل ایکٹیویٹیز کافی کم ہو گئی لوگوں کی. تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اب اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 1 in 4 ہم میں سے ہر چوتھے بندوں کو اسٹروک ہو سکتا ہے, بٹ مور دین 80% آف اسٹروکس آر پریونٹیبل. آپ اسٹروکس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, اسٹروکس کو اگر آپ اپنے لائف اسٹائل کو, اپنی عادتوں کو اگر آپ بدل سکتے ہیں تو اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. لوگوں کی مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی بلڈ پریشر کے معاملے میں ہم کافی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوائی اس وقت لیتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. تو آئی مین بلڈ پریشر کا جب احساس ہو رہا ہے بڑھتا ہو, اس وقت کافی بات جو آگے نکل چکی ہوتی ہے. اٹس بیٹر کہ آپ اسکرین آؤٹ کر رہے ہیں اپنے بلڈ پریشر کو, اور جو دوائی ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو دوائی تجویز کی ہے تو وہ ریگولرلی اس کو استعمال کریں. اس طرح شوگرس کی جو شوگر کنٹرول از ویری امپورٹنٹ ٹو پریونٹ اسٹروکس, اور اس کے اندر بھی ہے کہ دوائیاں جو ہیں ریگولرلی استعمال کریں. اپنے معالج کے جو ہے
مشورے کو آپ اس کو فالو کریں. صحیح. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی ایک بار پھر. مجھے بتائیں کہ راتوں کو جاگنا اللہ نے ایک نظام بنایا قدرت نے کہ آپ عشاء کی نماز ہو گئی ہے تو آپ سو جائیں, لیکن ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک جاگ رہے ہیں, پھر صبح فجر کی, کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھی پھر سو گئے. دماغ پر کتنا افیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا, اور کتنا ہمارا دماغ متاثر ہوتا ہے اس حوالے سے, تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں خاص طور پہ پیچیدگیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک برین ہیلتھ کا تعلق ہے تو برین ہیلتھ میں سلیپ ڈیپریویشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں, اگر آپ کی بیسکلی قدرتی نظام جو ایک سرکیڈین ریدم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جسم کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میلاٹونن. یہ آپ کا قدرتی سلیپ ہارمون ہے اور یہ سیکریٹ ہوتا ہے جب اندھیرا ہونے لگتا ہے, مغرب کے وقت کے بعد سے, جب سورج, اور یہ ختم ہو جاتا ہے جب سورج ابھرتا ہے. تو وہ جو ہے نا, زمین دیکھ آسمان دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, تو ذرا اگر ہمارے نوجوان صبح اٹھ کے اس سورج کو ابھرتا ہوا دیکھ کے وہ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سو بیسکلی ہم جو آرٹیفیشل لائٹ کا استعمال ہو گیا ہے اور راتوں کا جاگنا, تو ہم اس میلاٹونن کے نظام کو وہ کرتے ہیں. جب وہ ہارمون گڑبڑ ہوتا ہے تو اس سے جو اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونے لگتے ہیں, اور پھر وہ جو ہیں وہ باڈی کے جو برین کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں ہائپوتھیلمس, تو وہاں پہ جا کے وہ اس کی سیکریشن کو وہ کرتا ہے جو پینکریاس کے اندر جو لبلبا ہوتا ہے جس میں سے کہ ڈائبٹیز والے ہارمون آتے ہیں ان کو گڑبڑ کرتا ہے. اس سے پھر شوگر بڑھتی ہے, اس سے دماغ کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں, آرٹیریوسکلیروسس ہونے لگتا ہے, سخت ہونے لگتی ہیں, اور اس سے پھر ظاہر ہے جب آکسیجن کی, جب بلڈ کا فلو اچھا نہیں ہوگا تو آکسیجن کی کمی ہوگی, اور آکسیجن کی کمی ہوگی تو پھر فالج بھی ہو سکتے ہیں, ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور یہ سب کچھ. تو جو پرانی مسل ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز اور ہیلدی ویلدی اینڈ وائز, تو ہم ایک طرف کہتے ہیں ہماری ہیلتھ خراب ہے, ہماری اکانومی خراب ہے, ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, اور ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سونے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ صبح کام پہ جانا ہے, بروکن نیند ہوتی ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, اور ٹائمز پہ سو رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ پلیز اے بگ رول جنرل ہیلتھ پہ, اینڈ دیٹ اٹ سیلف, یہ سب رسک فیکٹرز ہیں, یہ ساری چیزیں ایک گڈ نائٹ سلیپ کو کوئی چیز وہ نہیں کر سکتی. اور صبح اٹھ کے یقین جانے جسٹ واچنگ دا سن رائز فار یور مینٹل ہیلتھ از ون آف دا بیسٹ تھراپیز یو کین ہیو. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, بڑا اہم سوال. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور اس کے مسلز جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فالج کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اسپتال پہنچا دیں. کتنی جلدی پہنچانا چاہیے, کتنا ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس, علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے بیسیکلی فالج ہوتا کیوں ہے؟ یوزلی ہوتا ہے کہ ہماری جو بلڈ ہے, خون جو ہوتا ہے وہ ایک خون کی نالیاں ہوتی ہیں, اور سمجھیں پائپس ہوتے ہیں, ان کو آرٹریز بولتے ہیں, سمجھ لیں پائپس ہیں, وہ ہارٹ سے نکل کے برین تک جا رہے ہوتے ہیں, اور ان خون کی نالیوں کے اندر پائپس کے اندر اچانک سے یا تو رکاوٹ آ جائے گی, بلاکیج ہو جائے گی, جس سے خون آگے نہیں پہنچ پائے گا, اور دماغ کا ایک حصہ جس کو خون جہاں تک پہنچنا تھا وہ وہاں خون نہیں پہنچے گا, وہ حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. دوسرا فالج ہوتا ہے جس کے اندر وہ خون کے جو پائپس ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خون باہر آ جاتا ہے, اور جو سراؤنڈنگ برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو جو دوسرا فالج کو ہم ہیمریجک اسٹروک بولتے ہیں, ہیمریج بولتے ہیں,
یا برین ہیمریج بولا جاتا ہے اس کو. اور یہ تقریباً یہاں پہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 30% لوگوں کو ہوتا ہے. جو دماغ کے خلیے ہیں, نیورونز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں, irreversibly ڈیمیج یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا بڑا حصہ جو اس کے چاروں طرف ہوتا ہے وہ پھر بھی وائبل ہوتا ہے, سیلویجیبل ہوتا ہے, اس کو آپ بچا سکتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ مکمل ڈیڈ نہیں ہوتے. بٹ ایوری پاسنگ منٹ, ہر منٹ کے بعد تقریباً 2 ملین نیورونز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں, وہ مرتے رہتے ہیں. تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس کے اندر. جب گھر پہ مریض ہیں, جس وقت فالج کی علامات آنی شروع ہوئی ہیں, اس کے بعد ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے آپ نے مریض کو ایسے ہاسپٹل میں پہنچانا ہے جہاں پہ اس کی جو مخصوص تھراپی ہوتی ہے, جو مخصوص انجیکشن ہوتا ہے, یا مخصوص کی جو ہم پروسیجر کرتے ہیں وہاں اویلیبل ہو. ہمارے پاس یوزلی 2 طرح کی اس طرح کی تھراپیز ہوتی ہیں, اس طرح کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, جس میں جو رکاوٹ آ گئی ہے اس کو ہم, جو بلاکیج ہے اس بلاکیج کو ہم اوپن کر سکیں. بیسکلی وہاں پہ ایک بلڈ کلاٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے, اور اس کو ہم کلاٹ بسٹنگ تھراپی بولتے ہیں. اس کو ایک انجیکشن ہوتا ہے اس کے لیے, اور ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک بہت پتلی سی ٹیوب ڈالتے ہیں, اور اس آرٹری تک, اس پائپ تک پہنچ کر وہاں سے وہ اس کلاٹ کو باہر نکالا جاتا ہے. جیسے ہم دل میں اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کائنڈ آف اینجیوپلاسٹی, سب یوں آپ سمجھ سکتی ہیں. تو یہ 2 ہمارے پاس ٹریٹمنٹس موڈیلٹیز ہیں اس طرح کے فالج کے مریضوں کو بچانے کے لیے. اگر صحیح ٹائم پہ صحیح سائنس بنا دی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل مریض کو یہ تھراپیز مل جائیں, تو پھر ہم عمر بھر کی معذوری سے مریض کو بچا سکتے ہیں. لیکن یہ تھراپیز کی افادیت جو ہے ڈپینڈس اپون اس کی ایک ٹائم ونڈو ہے. جو انجیکشن ہے اس کو ہم TPA بولتے ہیں, اس کے ٹائم ونڈو 4.5 آورز ہوتا ہے. تو 4.5 گھنٹے تک اس کی افادیت ہے. اس کے بعد آپ لگائیں گے تو پھر اس سے نقصان ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس اس کی جو ونڈو ہے 4.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے اندر ہم ٹیوب ڈال کے اس کلاٹ کو نکالتے ہیں, اس کو ہم تھرومبیکٹمی بولتے ہیں, اور اس کی جو اس کا جو ونڈو ہے وہ 6 آورس کا ہے, 6 گھنٹے کا ہے. لیکن اس ونڈو کے اندر بھی سب سے اچھے جو ریزلٹس ملتے ہیں وہ جتنے ارلی ہو سکے. شروع کا 1 گھنٹہ گولڈن آور کہلاتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر. شروع کے 1 گھنٹے کے اندر مریض کو 1 گھنٹے سے بناتی ہے کہ جب پیشنٹ گھر پہ اس کو علامات آنی شروع ہوئیں, اور 1 گھنٹے کے اندر اس کو یہ تھراپی مل جائے, تو اس وقت سب سے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. جو عوام الناس کا کام یہ ہے کہ فالج کے علامات کو سمجھیں, اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو ریچ دا ہاسپٹل ایز ارلی ایز پاسبل. جتنے جلدی ہو سکے مریض کو ہاسپٹل لے کر آئیں. علامات کیا ہیں فالج کی, اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ایک ایکرونیم ہوتا ہے, اس کو ہم بی فاسٹ بولتے ہیں. بی فار بیلنس پرابلمس, کسی کو اچانک سے بیلنس پرابلم ہو, یعنی کوآرڈینیشن کا پرابلم ہو, چلنے پھرنے میں لڑکھڑاہٹ شروع ہو جائے مثال کے طور پر. ای فار آئی پرابلمس, ویژن میں کوئی پرابلم اسٹارٹ ہو جائے, اچانک سے دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے, یا ایک سائڈ کا ویژن جو ہے وہ غائب ہو جائے. ایف فار فیشل ویکنس, مینس کہ چہرہ ایک طرف سے کمزور ہو جائے, چہرہ ایک طرف سے ڈھلک جائے. اے فار آرم ویکنس, ایکچولی آرم یا لیگ ویکنس دونوں ہوتی ہیں, اچانک سے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں جو ہے, ایک ٹانگ جو ہے وہ کمزور ہو جائے. ایس فار اسپیچ پرابلم, کسی بھی قسم کا بولنے کا مسئلہ, مطلب الفاظ کی ادائیگی میں پرابلم یا الفاظ کے چناؤ میں پرابلم, کسی قسم کا بولنے کا ایشو اچانک سے اسٹارٹ ہو جائے. ان میں سے کوئی بھی ایک علامت آ جائے, سب کے سب نہ ہو, ایک بھی آ جائے, تو دیٹ مینس پیشنٹ, اور اچانک سے ہونا دے کہ انسان اپنا کام کر رہا ہے, یوزول روٹین میں ہے, اور سب اچانک سے اس کو سے کوئی سی بھی ایک علامت آ جائے, یا انسان جو ہے وہ صحیح سوئے ہے رات میں, صبح اٹھیں تو ایک اچانک سے ان میں سے کوئی سی بھی ایک پرابلم جو ہے وہ نظر آئے, تو اس کو ویری لائکلی کہ اس کو جو ہے فالج کا اٹیک ہو رہا ہے. صحیح. ڈاکٹر فوزیہ, میں ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گی. مجھے بتائیں کہ ہم فالج کی تشخیص کی بات کرتے ہیں, دماغ کس حد تک ڈیمیج ہوا, کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ڈائبٹک پیشنٹ, ہائپرٹینسو پیشنٹ, ڈفرینس کتنا ہے ان کی تشخیص میں, ان کے علاج میں؟ اسٹروک جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں ٹائمنگ بہت اہمیت رکھتی ہے. ابھی ویک اپ اسٹروک کی بات کی, اور وہ تو کچھ لوگ جہاں پہ یہ کرتے ہیں وہاں پہ وہ سب سے پہلے کوئی بھی اسٹروک جب آتا ہے تو اس کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں, اس کی ٹائمنگ کے ساتھ فرض کریں کہتے ہیں ہم 1 گھنٹے کے اندر لائے ہیں, لیکن ان کا جب CT اسکین کیا ہے تو اس میں آلریڈی اتنا زیادہ ڈیمیج نظر آ رہا ہے, اس میں آلریڈی اسٹروک کے پورے اثرات اور ڈیمیج کے اثرات اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کو وہ انجیکشن دیا گیا تو اس میں بلیڈنگ کا زیادہ رسک ہے کہ خون اتنا پتلا ہو کے اس میں رس جائے گا کہ وہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے. تو اکثر
اس ٹائم پہ بھی پھر لوگ اکثر سمجھتے نہیں ہیں، ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ویک اپ اسٹروک کے ساتھ آیا ہے وہ، اس کا سی ٹی اسکین میں کوئی ایسا خاطر خواہ ڈیمیج نہیں آ رہا، تو پھر یوزولی ہم ٹائم جو ہے وہ والا لے لیں گے کہ جیسے کہ ابھی ہی ہوا ہو، بیکاز سی ٹی اسکین میں ایسا. تو ایک سی ٹی اسکین امیڈیٹلی پلین سی ٹی اسکین کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ اس میں ایک اور چیز بھی نظر آ جاتی ہے بہت، اور وہ ہے جو شریانوں کے پھٹ جانے سے اسٹروک ہوتے ہیں. ایک تو کلاٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کے لیے یہ ساری تھراپیز ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر کسی کی شریان پھٹ گئی ہے اور اس کو ہم نے خون پتلا کرنے کے لیے کہ شاید یہ کلاٹ ہو، تو وہ شاید پہ کام نہیں ہوتا. تو جب وہ آتے ہیں مریض تو اتنا وقفہ ہونا چاہیے، نہیں کہ ہم 4 گھنٹے پہ لے آئے ہیں، نہیں، آپ اس سے پہلے آئیں گے تاکہ اتنی ٹائم ہو کہ وہ جلدی سے جا کے اس کا سی ٹی اسکین ہو سکے، اس میں دیکھ سکیں. کیونکہ اگر اس کے اندر ہیمریج ہو گیا ہے، اس کے اندر یعنی بلڈ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ والی تھراپیز خاطر خواہ ہیلپ نہیں کریں گی. تو اس کا پھر دوسرا وہ ہوتا ہے، عام طور پہ شریانیں پھٹتی کب ہے؟ جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. تو اور عام طور پہ اس پہ علامت اکثر و بیشتر سر کے درد کی ہوتی ہے. تو جیسا آپ نے کہا تھا کہ لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم جب گولی کھا لیتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوا کہ پتہ نہیں لگا. تو ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں لگتا، یہ سائلنٹ کلر ہے. تو اگر بلڈ پریشر کی آپ کو بیماری ہے تو پلیز اس کی دوائی لیں اور پابندی سے اس کو اسٹیڈی رکھیں. یہ اپ ڈاؤن جو ہوتا ہے نا، دماغ کو پسند نہیں ہے. دماغ کو اسٹیڈی اسٹیٹ اچھی لگتی ہے، نائس کام کول کوائٹ والی چیز، کہ آپ یہ نہیں کہ اب جب ہائی ہوگا تب ہم لے لیں گے، نہیں، اچھا ہم چیک کر رہے ہیں روز، جب ہائی ہوگا جب دوا لے لیں گے. اگر وہ پھٹ گئی دماغ کی شریان اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب سے خطرناک اسٹروک ہوتے ہیں. ایک سوال آپ سے اور کروں گی، بڑا اہم سوال. آپ نے B12 کی بات کری کہ اس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے. کیا علامات ہوں گی اور لوگوں کو B12 کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کو B12 کے ٹیسٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا خون گاڑھا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ کا خون گاڑھا ہو رہا ہے؟ B12 از لائک دا ٹریٹمنٹ فار اے سبسٹنس جو کہ ہوموسسٹین ہوتی ہے. ہوموسسٹین ہمارے ہاں کافی، آئی تھنک ایون جن میں کہ جو کزن میرجز وغیرہ ہیں ان کے اس میں زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن کافی فیملیز آتی ہیں ینگ اسٹروکس، جو ینگر اسٹروکس ہوتے ہیں ان میں ضرور ہوموسسٹین دیکھنا چاہیے. اس کا لیول اگر بڑھا ہوا ہے تو اندر اور اگر کسی کو اسٹروک ہوا ہے، ینگ پرسن ہے، اس کا ہوموسسٹین بڑھا ہوا آتا ہے تو اس کی فیملی ممبرس کا بھی، اس کے ینگر ممبرس کا بھی ہوموسسٹین چیک کر لینا چاہیے. اور پھر ان کو اس کے ساتھ ہوموسسٹین کے ساتھ ہم B12 کا لیول بھی بھیجتے ہیں اور ان کو B12 کا سپلیمنٹ لازمی لینا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وائٹامن C وغیرہ بھی. اور وہ کرتے ہیں جو ہوموسسٹین کو کاٹتا ہے، اس کو کم کرتا ہے، چونکہ یہ جو ہے یہ بلڈ میں کلاٹنگ کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی شریانیں جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، دماغ کی بھی، دل کی بھی، گردوں کی بھی، کہیں بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ ہوموسسٹینیمیا جو ہے یہ ایک کامن کاز ہے ینگ اسٹروکس کا. اور پھر وہ اس چیز کو لائٹ نہیں لیں. جب ڈسچارج پہ ہم ان کو B12 کا سپلیمنٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ لیتے رہیں، کچھ دن لے کے کہتے ہیں اب ہم بہتر ہو رہے ہیں اور یہ اس کو چھوڑ دو، اتنی دوائیاں ہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ تو خالی وائٹامن ہے. نہیں، یہ آپ کے ہوموسسٹین کو لو رکھنے کے لیے. اگر وہ دوبارہ بڑھے گا تو دوبارہ کلاٹ ہونے کا خطرہ ہے. صحیح، بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم. ناظرین، اس کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. فالج کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بہت اہم ہیں. لوگ کبھی کبوتر کا خون لگا رہے ہوتے ہیں کاٹ کے،
بہت ساری چیزیں لوگ کے بارے میں یہ ہے کہ گرم چیزیں کھا لیں تو بہت جلدی فالج ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے کہ آپ سوپ بہت زیادہ استعمال کریں یا بہت زیادہ گرم چیزیں, یہ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں. اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر سے بات کریں گے کہ کیا واقعی کیا اس کا کوئی سائنٹیفکلی کوئی پروف ہے اس کا, اور ہم نے عموماً دیکھا ہے فالج کے لوگوں میں کہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کتنا یہ جو غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جسم, اس وجہ سے فالج ہوتا ہے, تو آپ گرم چیزیں کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ کبوتر کاٹتے ہیں اس کا فوراً خون لگاتے ہیں. مجھے بتائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کبوتر کا خون لگا لیتے ہیں ایک طرف, اور کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی, کسی جانور کی چربی لگا دینا, تو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ ہوتا ہو. اور بلکہ اگر آپ ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے, صفائی کا خیال نہیں رکھیں, تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے البتہ. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے معالج کے جو مشورہ اس پہ عمل کریں, اور جو ہے لوگ گرم غذا کھاتے ہیں, زیادہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال نہ کریں. غذا از ویری امپورٹنٹ فالج کے بعد جو ریکوری ہوتی ہے, اور جو اگلے فالج کی روک تھام سیکنڈری پریونشن کے لیے جو ہے زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں یا زیادہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں. فریش فروٹس ویجیٹیبلز جو زیادہ اچھی ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. نہانے کا آپ بتا رہے تھے کہ نہانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور انفیکشن ان کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ ہائی گریڈ فیور بھی ان کو اسی میں ہو گیا کیونکہ ان کو انفیکشن ہو گیا باڈی میں, اور نہایا ہی نہیں ہے. کئی دنوں تک جو ہے وہ نہانے کا سلسلہ نہیں ہوتا, اور شدید گرمی ہے لیکن اس کو سویٹر اس سائڈ پہ پہنا دیا جاتا ہے یا کمبل اس سائڈ پہ اڑا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے جسم اور اب گرم ہو جائے گا تو کچھ بہتری آئے گی. اس کے بارے میں ہمیں بھی تھوڑا سا بتائیں. جی یہ بیسیکلی وہی ہے کہ دیکھیں فالج کے بعد جیسے بتا رہے ہو کہ سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے پرابلمس کی وہ انفیکشنز ہوتے ہیں. اگر آپ نہائیں گے نہیں یا صاف ستھرا نہیں رکھیں گے تو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنا آپ کو مستقل صاف رکھیں, مریض کو صاف ستھرا رکھیے, اسپنجنگ کریں اس کی, یا اس کو جو ہے کسی قسم کی گرد یا پسینہ وغیرہ جو بھی ہے اس سے محفوظ رکھیں. تو انشاءاللہ یہ انفیکشن سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ کہ زیادہ کور کرنے سے مریض بہتر ہو جائے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر فوزیہ میں آپ کی طرف آؤں گی ایک بار پھر. بہت سارے کانسیپٹ ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باباؤں کے بعد بھی چلے گئے کہ وہاں ٹریٹمنٹ کروا لیا, ڈاکٹر سے علاج نہیں ہو رہا, ڈاکٹر نے منع کر دیا. حالانکہ ہماری باڈی, ہمارے جو دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں وہی ہمارے پورے سسٹم کو زیادہ تر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. نیورون آپ کا کہے گا, آپ پکڑیں گے کوئی چیز تو وہ فیل کرے گا, لیکن ہوتا ڈیمیج آپ کے نیورونز ہیں دماغ کے, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو گیا جسم, اور پھر اس کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا باباؤں کی طرف چلے جاتے ہیں, یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو مجھے بتائیں کتنا زیادہ ہے مریضوں میں, آپ بھی مریض دیکھتی ہیں, کتنا زیادہ ہے یہ کانسیپٹ لوگوں میں؟ دیکھیے یہ کانسیپٹ کافی کامن ہے. جیسے کہ متس ہوتی ہیں, وہ متس بہت تیزی سے پھیلتی بھی ہیں اور فیکٹس کو کبھی کبھی اوور رائڈ بھی کر دیتی ہیں. اور ایک سمپل سی چیز ہے نا, کانسیپٹس بنتے یوں ہی ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں ایک دم سے سرکولیشن رکی ہے, حرکت رکی ہے, جب ہم ہلاتے ہیں, ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہمارا جسم گرم ہوتا ہے نا, ہو جاتا ہے. اب جب وہ بالکل حرکت اس کی ختم ہو گئی ہے تو وہ اس والے سے جو ہل رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ کو اس کا ٹیمپریچر کم لگے گا. تو وہ جب فیل کر کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, پاؤں ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو ایک سمپل سی لے مین چیز ہے کہ بھائی ٹھنڈا لگ رہا ہے, اس کو ہم گرم کریں, رائٹ. تو اس طرح سے یہ بلڈ اپ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوا کہ انہوں نے مالش کرنی شروع کی, انہوں نے موومنٹ دینی شروع کی کہ اس کو گرم کریں. اس حد تک تو فزیو تھراپی والی چیز ہوتی ہے, تو وہ گرمائش اس ایکسرسائز سے آتی ہے جو کہ بہت اہم ہوتا ہے. اسٹروک کے بعد اس کو حرکت دینا بہت اہم ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہ ایک ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے ٹو مچ آف اے گڈ تھنگ از بیڈ, کہ اس کو اور گرم کریں تو اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کمبل اور وہ سب کر کے اور اس کو بالکل گرم کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہلے ہی نہیں. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ خراب ہونے لگتا ہے. بیکاز جہاں حرکت نہیں ہوئی, اب جیسے آپ نے کہا کہ مائنڈ ہے, تو ایک سمپل لے مین اس پہ ہم بھی ایک میتھ کا وہ کرتے ہیں کہ مائنڈ باڈی کنیکشن ختم ہو گیا ہے. مائنڈ سے جو باڈی کا کنیکشن تھا اس جگہ کا وہ ختم ہو گیا ہے, رائٹ.
تو اس کنیکشن کو دوبارہ فارم کرنا ہے. وہ والا ایریا تو ڈیمیج ہو گیا, اس کے سراؤنڈنگ ایریا جو ہے اس نے اس فنکشن کو ٹیک اوور کرنا ہے. تو جب تک آپ اپنے مائنڈ سے باڈی کا کنیکشن کر کے اس کو حرکت نہیں دیں گے وہ نہیں ہوگا. پھر دوسری چیز آپ اسٹروک یونٹس میں دیکھیں, دنیا بھر کے جو اسٹروک یونٹس ہوتے ہیں وہ سب ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں. کہیں بھی کوئی اسٹروک یونٹ وداؤٹ ایئر کنڈیشننگ اینڈ وداؤٹ ٹھنڈک نہیں ہوتا. چونکہ ایک سمپل کانسیپٹ ہے کہ برین کو تھوڑا ٹیمپریچر ٹھنڈے کی طرف مائل ہو, بہت ٹھنڈا نہیں اور بہت گرم نہیں, لیکن پلیزنٹ ٹھنڈے کی طرف مائل ہو تو وہ زیادہ فائدہ کرتا ہے. رہا انفیکشنس کا کہ اگر بہت زیادہ آپ ٹھنڈا کریں گے اور وہ کریں گے اور سینے کو وہ کریں گے تو نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے. بہت سے اسٹروکس میں لوگ سولو نہیں کر پاتے, سٹک نہیں پاتے, تو ایک پیار محبت والی چیز کہ ہم ان کو کھلا دیں. اکثر مورٹیلٹیز جو ہیں وہ اسٹروک اٹ سیلف سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمپلیکیشن جس میں نمونیا سب سے بڑا ہے, ایسپریشن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا سانس کی نالی میں جا کے وہاں پھنس جاتا ہے, اس سے سانس اکھڑتا ہے, پھیپھڑے وہ ہو جاتے ہیں, ان میں پانی بھر جاتا ہے اور انسان پھر سانس لینے کے قابل نہیں رہتا. اور یہ ایک بہت وجہ ہے. اور ہمارے یہاں محبت میں, پیار میں وہ ضرور کھلاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے دن اسٹروک کیے, ہم کہتے ہیں کہ منہ سے کچھ نہیں دو, ناک میں نلکی ڈال کے اس سے تھوڑا سا فیڈ شروع کرتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم کے لیے ہم فیڈ ایون اس سے بھی نہیں کرتے کہ کوئی الٹی ہو یا وہ. فیملیز کو سب کو ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے پیارے کا وہ ہوتا ہے کہ کچھ کھایا نہیں ہے, انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے, ڈاکٹر آپ ان کو کیوں بھوکا رکھے ہوئے, انہیں کچھ کھلایا نہیں ہے. اگر نلکی سے جا بھی رہا ہے نا تو ہوتا ہے کچھ کھایا نہیں ہے منہ سے. اور وہ محبت جو ہے نا, جس طرح گرم کرنے والی محبت جو ہے نا, وہ آپ منہ سے دیا اور وہ سولو نہیں کر پائے اور پھیپھڑوں میں گیا, بس وہیں ان کی سانس اکھڑنی شروع ہوئی اور وہیں پہ ساری گڑبڑیں شروع ہو گئیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ متس ہیں جن کا خیال کر لیں. فوراً جب آپ فالج ہوتا دیکھیں, آپ کو علامات جو بی فاسٹ والی ہیں وہ آپ دیکھیں, تو آپ پہلی چیز ہاسپٹل لے کے آئیں, ان کو کھلانے کی کوشش نہ کریں زیادہ کہ کہیں پھیپھڑوں میں جا کے آپ ساتھ میں نمونیا کے ساتھ آ جائیں. مطلب جتنی بھی ڈیتھ ہوتی ہیں عموماً وہ کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں زیادہ تر ڈیتھ. جی بالکل. اور وہی ہے کہ اسٹروک اٹ سیلف تو بہت کم وہ کرتا ہے, لیکن جو مفلوج ہو کے رہنے کی زندگی ہے وہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے, کسی کی بھی محتاجی بری ہوتی ہے. تو میں اس لیے سب سے یہی کہتی ہوں کہ پریونشن. اگر ہم آج اس ورلڈ اسٹروک ڈے پہ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ایک واک ضرور کرنی ہے, ہم نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. بہت سمپل سی چیز ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانے سے پہلے جو ہے آپ تھوڑے سیلڈس کی اہتمام کر لیں, تھوڑے گرینز کی کر لیں, تھوڑے فروٹس کی کر لیں, بجائے ہم کھانے کے بعد کھانے ہوتے ہیں نا فروٹس, نہیں آپ کھانے سے پہلے لیں, ان سے پیٹ بھریں. اس کو بھوک لگی ہوتی ہے, چیز اچھی نہیں بھی مزے کی تو کھا لی جاتی, اس کے بعد آپ کچھ ہی کھائیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے دل کو مت ماریں, اللہ کی نعمتیں ہیں سب لیں, خود ہی آپ کا پیٹ آدھا بھرا ہوگا نا, آپ تھوڑی سی کھائیں گے انہیلدی والی چیز تو وہ بیلنس ہو جائے گا. واک کریں, صبح اٹھیں, اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں, تو اللہ نے چاہا کہ شوگر سے بھی, بلڈ پریشر سے بھی, اور بہت ساری دوائیوں سے, خرچے سے, اور سب سے زیادہ فالج سے بچ سکیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈائبٹک پیشنٹ, خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت ہم نمبر 1 پہ چلے گئے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. پھر ہم اگر ہم بات کریں ہائی بلڈ پریشر کی, اس میں بھی ہم بہت آگے ہیں, پیچھے نہیں ہیں ہم پاکستان. پھر ہم اگر بات کریں ہارٹ ڈیزیز کی, وہ بھی ہمارا برڈن بہت زیادہ ہے. ان پیشنٹ کو ایک عام صحت مند انسان سے کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ خاص طور پہ میڈم نے بات کی کہ بلڈ پریشر کے جو وہ مریض جو دوائیاں کھاتے ہی نہیں ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ان کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے. کتنا ضروری ہے خیال رکھنا؟ آخر میں آپ کو میسیج ہی لے رہی ہوں کہ کتنا ضروری ہے ان لوگوں کو, خاص طور پہ بلڈ پریشر کے مریض, ڈائبٹیز کے مریض, اسٹروک سے بچنے کے لیے کیا اقدام ان کو اٹھانا چاہیے؟ بیسیکلی میں سے پہلے بتایا تھا کہ وہی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. آبویسلی جن لوگوں کے رسک فیکٹرز موجود ہیں, جو لوگ آلریڈی نون ہے ڈائبٹک کے, اور ان کو ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر کے ان کو مرض ہے, they should remember کہ they are more prone to have all of these problems. They are at more risk compared to their peers کہ ان کو اس طرح کے پرابلمس ہو سکتے ہیں, ان کو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے, ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو they have to be very mindful
کہ اپنی لائف سٹائل کو, اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اپنے شوگر کو کنٹرول میں رکھیں. اچھا, جن کو ہائپر ٹینشن ہے, ان کا بلڈ پریشر جو ہے 130/80 سے اوپر ان کا نہیں جانا چاہیے. شوگرس ان کی فاسٹنگ ریگولرلی اپنے وہ مانیٹر رکھیں, ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اگر اور ساتھ میں ان کو کچھ اگر ٹوبیکو اسموکنگ ہے یا اور کوئی رسک فیکٹر سے ایکسپوز ہیں, دے شوڈ اسٹاپ دیٹ ایز ویل. اپنی جو لائف سٹائل, اپنے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو ریکمنڈیڈ ہے ایٹ لیسٹ وہ 30 منٹس اے ڈے ہے. آئی مین اٹس ناٹ دیٹ مچ, 5 days a week and 30 minutes a day. اگر اتنی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے کہ آپ تھوڑی سی برسک واکنگ کر لیں, جس میں جو ہے تھوڑا بہت آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ محسوس ہونی شروع ہو جائے, دیٹ وڈ بی انف ٹو پریونٹ یو فرام ہیونگ اے اسٹروک یا اور جو اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اپنی غذا جیسا خیال رکھیں کہ اس کے اندر جیسے میڈم نے بتایا کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا کمپوننٹ زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کا اپنا خیال رکھیں, بیکاز دے آر مور پرون ٹو ہیو اسٹروک اینڈ ادر پرابلمس. تو یہ سب چیزیں ہیں. میڈم آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گی, خاص طور پہ عالمی دن جو ہے فالج کے حوالے سے. میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ میں تو پریونشن پہ ہی سب کو وہ کروں گی کہ فالج کے علاج کے لیے پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں, اور اس سے بچا جا سکتا ہے. آپ کو اگر شوگر ہے تو اس کی بہت اچھا کنٹرول کریں, اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کا بہت اچھا کنٹرول کریں. ہمارے ہاں ایک وبا کی طرح یہ پھیل رہا ہے, اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی دوائیاں نہیں لے رہے. ہم ایک کنٹرولبل چیز ہے جس کو ہم آؤٹ آف کنٹرول ہونے دے رہے ہیں. تو پلیز پریونشن از بیٹر دین کیور. اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں, اپنی ایکسرسائز کا. آپ چلیں, آپ واک کریں, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گی, اور میرا یہی میسیج ہوگا کہ ڈائٹ, ایکسرسائز اینڈ پریونشن اسٹروک کے لیے آپ کی بیسٹ. اور اپنا چیک اپ اسپیشلی آفٹر 60 ضرور ریگولر چیک اپس کراتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کوئی ایسی علامت تو نہیں آ رہی. ینگ پیپل کے لیے یہ بہت الارمنگ ہے, اور جتنی ینگ ایج پہ اگر مفلوج ہو جائیں تو آپ کے سارے زندگی کے خواب ختم ہو جائیں گے. تو پلیز اپنی زندگی کو اس طرح نہ پھینکیں. اپنا آج ایک ورلڈ اسٹروک ڈے کے حساب سے ایک نیا عہد کریں کہ اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں گے. یہ شیشہ اور دوسری ڈرگز اور میریجوانا اور سی بی ڈی آئل اور ان سب چیزوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے, بلکہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, ہیلدی ویلدی اینڈ وائز ہو کر گزاریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انعام خدا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا عالمی دن کے حوالے سے. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں آپ لوگوں سے, اور ہمارے ناظرین نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, کیونکہ فالج ایک ایسا موضوع ہے جس میں خاص طور پر ڈائبٹک پیشنٹ, ہائپرٹینسو پیشنٹ اور کارڈک پیشنٹ انوالو ہوتے ہیں. خاص طور پہ کڈنی CKD کی بھی پیشنٹ بھی, ان میں بھی فالج کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا خاص طور پہ عوام کے لیے. ناظرین, جیسا کہ ہمارے ڈاکٹرس نے ہمیں بتایا کہ فالج کس قدر خطرناک ہے, اور خاص طور پہ جو مت ہیں لوگوں میں غلط کانسیپٹ ہے علاج کا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو فالج کے مریض ہیں وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو کے ہی موت کا شکار ہوتے ہیں, اور پیچیدگیاں ہوتی ہی اس وقت ہیں جب آپ کے ذہنوں میں غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں, آپ غلط علاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, باباؤں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, غلط جو آپ کو ڈاکٹرز چیزیں منع کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کو اگر منع کیا ہے تو آپ پھر بھی دے رہے ہیں. نہلانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے اور آپ نہیں نہلا رہے کہ جسم ٹھنڈا ہے اور مزید ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو یہ بہت سارے غلط کانسیپٹ ہیں جس کی وجہ سے جو فالج کا مریض ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کی خاص طور میں بات کروں گی کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اپنی دوا وقت پر لیں. میں فارمیوو کا بھی ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا, ڈسکورنگ ہائپر ٹینشن. پہلے انہوں نے ڈسکورنگ ڈائبٹیز پہ کام کیا, اور بہت سارے پورے پاکستان میں ڈائبٹیز کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہے وہ سرچ کیے, اور ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف ان کو خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو کنسلٹنٹ ہیں, ان کی طرف ان کا رجحان بڑھایا. دوسری بات میں ہائپرٹینسو کی بات کروں گی, جو ان کا پروگرام ابھی پورے پاکستان میں چل رہا ہے ڈسکورنگ ہائپرٹینشن کا. اس سے بہت سارے پیشنٹ ہمارے سامنے آئیں گے, اور اگر وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو وہ فالج جیسے مرض سے بچ سکیں گے اور ساری زندگی کی معذوری سے بچ سکیں گے, کیونکہ معذوری جو ہے
وہ ایک بہت ظاہر پتہ ہے اگر جوانی میں انسان معذور ہو جائے تو ظاہر پتہ وہ پوری فیملی پر ڈپینڈ کرنے لگتا ہے اور نہ وہ کچھ کام کر سکتا ہے نہ معاشی طور پر اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اپنی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کریں اور فالج کے مریض کو فوری طور پر اسپتال لے کے جائیں تاکہ اس کا وقت پر ٹریٹمنٹ ہو اور اس کی جان بھی بچے اور اس کی معذوری بھی بچے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.